मैंने पिछली 3 वीडियोस जो हैं उनमें बुनियादी तारफ़ पेश किया है कानून मुफ़रद अज़ा का या बेसिक टिश्यूज़ प्रिंसिपल जो है। वैसे मुबादियात तिब या जो फ़लसफ़ा तिब है ये इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा सकती है, लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से ये पैगामात मुझे वसूल हुए हैं कि आप प्लीज़ जल्दी से जो इसकी अमली पहलू हैं उनकी तरफ अपनी कोई ख़यालात पेश करें जिनसे हमें अमली ज़िंदगी पे फ़ायदा होता है। आम तौर पर जो तिब की फ़िलासफ़ी है या मुबादियात हैं इसमें आम बंदे की दिलचस्पी भी बहुत कम है और दूसरा उसकी समझ से भी वो आम तौर पर ये बातें जो है ये ऊंचे लेवल की हैं। तो इसके ऊपर मैं बात तो ज़रूर करूँगा क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो रिसर्च को या ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना चाहते हैं कि कानून मुफ़रद अज़ा का उसके बारे में क्या ख्याल है और क्या वो जो इंसान की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी है उसको उसने स्टडी किया है कि नहीं और उसके बारे में उसने क्या अपनी राय पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बातचीत जो है ताकि दोस्तों का दिमाग इस लिहाज से ज़रा साफ़ हो जाए और उन्हें एतमाद हासिल हो जाए इस बात के ऊपर कि कानून मुफ़रद अज़ा ने हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने भी इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है एनाटॉमी के ऊपर, जो कानून मुफ़रद अज़ा के लिहाज से इंसान की एनाटॉमी जो है और उसकी जो फिजियोलॉजी है उसके ऊपर बहस करती है। अगर दोस्त इसको तफसील से देखना चाहें तो हकीम यासीन साहब की एक किताब अवेलेबल है मार्केट में, कानून मुफ़रद अज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान की ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझाती है। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये इतना ज़रूर समझाना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बात की कि मॉडर्न साइंस भी ये बात तस्लीम करती है कि इंसान का जो जिस्म है ये बुनियादी तौर पर 4 बेसिक टिश्यू से मिलकर बना है, जिनको एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। और अगर असल में देखा जाए तो 3 ही बुनियादी टिश्यू हैं। चौथा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इन तीनों के मिलने से बनता है या इन तीनों को आपस में मिलाने के काम आता है। मिसाल के तौर पर आप इंसान के जिस्म को समझने की खातिर आसानी के लिए, ताकि इसको आम आदमी समझ सके कि इंसान के जिस्म में 3 बड़े मरकज़ हैं। जो आसाब का या नर्वस टिश्यूज़ का मरकज़ है वो दिमाग है, ब्रेन है, जो स्कल के अंदर है, और इसके साथ हरा मगज़ है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वैसे साथ उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे साथ जो पूरे बॉडी में फैले हुए इसके नर्व्स हैं, जो मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं या एसोसिएटिव नर्व्स हैं। ये सारा जो नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है और ये सारे बॉडी में मौजूद है। लेकिन इसका मरकज़ जो है जिसमें जहाँ पे ज़्यादा मिकदार में नर्व सेल्स मौजूद हैं वो दिमाग, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आप हार्ट को ले सकते हैं, दिल को ले सकते हैं। हार्ट जो है ये और हार्ट के साथ वाबस्ता जो उसकी वेसल्स हैं जो ब्लड की सर्कुलेशन में काम कर रही हैं, जिनकी बड़ी आगे 2 अक़साम हैं। एक आर्टरीज़ हैं जिनको शरियाने भी कह सकते हैं और दूसरी वेन्स हैं जिनको वरीदें कहते हैं
और इन दोनों के दरमियान राब्ते का जो काम करती हैं, जो कैपिलरीज हैं। इसके अलावा बॉडी में जितने मसल्स हैं, पूरे बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं, ये सारे जो हैं ये मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर सेल से बने हुए हैं। इनकी साख्त बुनियादी तौर पर मस्कुलर टिश्यू है। और तीसरे नंबर पर जो बड़ा मरकज़ जिसका है वो लिवर है, जिगर जिसको कहते हैं। और जिगर जो है, इसके अलावा और दूसरे जो जिस्म में बड़े गदूद हैं, जिस तरह के पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसमें आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, जिसमें आपके इवन जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ओवरीज और टेस्टिस हैं। इसके अलावा बाकी सारे बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्टोमक के अंदर जितने एपिथेलियल सेल्स हैं, वो सारे जो हैं वो इस एक टिश्यू एपिथेलियल से बुनियादी तौर पर मिलकर बने हुए हैं। तो हमने बुनियादी तौर पर पूरे बॉडी को 3 बुनियादी अज़ा में तकसीम किया है, एक ब्रेन, एक हार्ट और एक लिवर। और बाकी सारा बॉडी जो है ये इनके ज़ैली आप कह लें जो छोटे ऑर्गेनल्स या सिस्टम्स हैं उनसे कनेक्टेड है। बुनियादी तौर पर जिस्म में आपको ये 3 किस्म के सेल्स या टिश्यू मिलेंगे। चौथा टिश्यू जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, वो अलग से कोई टिश्यू नहीं है, वो इन तीनों टिश्यूज से मिलकर बनता है या इन तीनों टिश्यूज की सिक्रीशन से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए कि जैसे ब्लड जो है, ब्लड खून जिसको कहते हैं, खून एक कनेक्टिव टिश्यू है। अलग से ये चौथा एक आर्गन या टिश्यू नहीं है। ये बुनियादी तौर पर ये नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनता है। इसके अंदर जो अज्जा हैं वो सारे इन्हीं तीनों टिश्यूज की आप समझ प्रोडक्शन है या उनकी पैदावार है या उन्हीं के उसी किस्म के बुनियादी तौर पर ये सेल्स के अंदर मौजूद हैं। ये मोटी सी बात समझ में आ गई कि जिस्म में बुनियादी तौर पर 3 बेसिक टिश्यूज हैं, बुनियादी अज़ा हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा इसको हम एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं कि मिसाल के तौर पर जो दिमाग हैं या नर्वस टिश्यूज हैं, इनकी हम आगे 2 किस्में कर लेते हैं। आपको जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ब्रेन की आगे 2 बड़ी ब्रांचेस हैं जो इसकी कम्युनिकेशन में रोल अदा करती हैं। इसके एक जगह से दूसरी जगह मालूमात लेकर जाने के लिए और आने के लिए, या बॉडी के अंदर अबलाग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए दिमाग सारे जिस्म में कैसे काम करता है, वो बुनियादी तौर पर उसके 2 आगे हिस्से हैं जिनको आप एक कह सकते हैं कि एक उसमें सेंसरी नर्व्स हैं और दूसरी मोटर नर्व्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको नर्वस टिश्यू को या उसके काम को समझने के लिए नर्वस टिश्यूज के तहत जो 2 हिस्से होंगे उसके, सेंसरी और मोटर नर्व्स के, उनके काम को अलग अलग से समझना पड़ेगा। तब आप अच्छे तरीके से दिमाग के काम को या उसकी कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि दिमाग जिसको हम एक बुनियादी टिश्यू मान रहे हैं, इसके 2 हिस्से हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 2 किस्म की इसके टिश्यूज हो जाएंगे। असल में टिश्यू एक ही है, लेकिन काम करने के लिहाज से हमने तकसीम उसकी 2 की। तो लिहाजा जब दिमाग का हम जिक्र करेंगे अपनी गुफ्तगू में या आसाब का जिक्र करेंगे तो वो 2 किस्म के होंगे, एक सेंसरी नर्व्स और एक मोटर नर्व्स। इसी तरह जो हार्ट है, हार्ट के जो मसल्स हैं
या जितने भी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, हम उनकी दो तरह से तकसीम कर सकते हैं। कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हमारी मर्जी के तहत हमारे इरादे से काम कर सकते हैं, जिनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, इरादी उज़लात कहते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने हाथ की जो उंगलियां हैं या ये बाजू जो है, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से हरकत कर रहा हूँ, तो ये उज़लात जो हैं ये मेरी मर्ज़ी से हरकत कर रहे हैं, तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं। दूसरे कुछ मसल्स ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी के तहत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, खुद ब खुद काम कर रहे हैं। जैसे दिल खुद, जो दिल का धड़कना है, मैं चाहूँगी तो मेरी मर्ज़ी से वो बंद नहीं होता, वो खुद ब खुद हो रहा है। इस तरह मेरे जो स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन्स की या मैदे की जो हरकतें हैं, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं, ये खुद ब खुद होती रहती हैं। तो लिहाजा हम जब दिल की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि बॉडी के अंदर जो दिल है वो दो किस्म के उज़लात पर उनका मरकज़ होगा, दो किस्म के उज़लात का। या हम कह लेंगे कि जिस्म के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो बुनियादी तौर पर दो किस्म के हैं। एक वो टिश्यूज़ जो हमारी विल के तहत काम कर रहे हैं, वो वॉलंटरी मसल्स हैं, और दूसरे वो टिश्यूज़ जो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते, खुद ब खुद काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उनका काम होता है, वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो इस तरह दो टिश्यूज़ या दो हिस्से नर्वस के और दो हिस्से मसल्स के, तो ये टोटल मिलाकर 4 हिस्से हो गए, 4 चीज़ें हो गई। और तीसरे नंबर पर रह जाता है जो बड़ा बुनियादी एक टिश्यू है, वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका मरकज़ हमने लिवर को माना है कि है तो सारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद हैं, लेकिन हमने इसका एक बड़ा मरकज़ जो मान लिया है वो हमने लिवर को मान लिया है। और जिस्म के अंदर जितने भी लिवर या लिवर की तरह के छोटे गुदूद हैं, वो दो किस्म के गुदूद हैं। एक गुदूद वो हैं जिसको आप नालीदार गुदूद कहते हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं आप, कि ये एक नालीदार, एक बगैर नाली, डक्टलेस और डक्ट वाले जो गुदूद हैं, कि एक गुदूद ऐसे हैं कि जब उनके अंदर जो जूस पैदा होता है तो वो उस आर्गन या उस ग्लैंड में से किसी नाली या पाइप के ज़रिए से ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होता है। उन गदूद को हम नालीदार गदूद कहते हैं अमूमन। और ये गदूद जो हैं ये अपनी सिक्रीशंस पैदा भी करते हैं और फिर उसको बॉडी से खारिज भी करते हैं, उनके इखराज के भी रास्ते मौजूद होते हैं। तो इनके मुकाबले में दूसरी किस्म के कुछ गदूद ऐसे हैं बॉडी के अंदर जो हैं जो अपने रस पैदा तो करते हैं और वो पैदा करने के बाद उसको बॉडी में रोक रखते हैं, उसको सिक्रीशन में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। उनको आप कह सकते हैं कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और जिस्म के अंदर अगर हम इसको तिब की ज़ुबान में बात करें तो ये गदूद दो किस्म के होंगे, एक गदूद नाकला होंगे और एक गदूद जाज़बा होंगे। यानी एक किस्म के जो ग्लैंड्स हैं उनका काम है अपनी सिक्रीशंस को पैदा करना, जिस्म में उनसे कुछ स्पेसिफिक काम लेना और लेने के बाद उनकी जो सिक्रीशंस हैं उनको बॉडी में से फिर खारिज कर देना। इसके मुकाबले में दूसरे किस्म के जो गदूद हैं वो गद्दे जाज़बा हैं और ये आमतौर पर सिक्रीशंस पैदा करते हैं, बॉडी के अंदर काम भी होता है उन सिक्रीशन से, लेकिन अल्टीमेटली वो जिस्म से खारिज नहीं हो पाते, जिस्म के अंदर वो रुकते हैं। लिहाजा दो इसके लिवर के हम ज़ैली हिस्से तस्लीम कर लेंगे और इस तरह से टोटल हमारे बॉडी के अंदर 6 किस्म के कामों को आपको समझना पड़ेगा पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को समझने के लिए। आप ये समझें
کہ انسان کے بنیادی طور پر صرف 3 مزاج ہیں اور ہر مزاج آگے 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس طرح کسی بھی انسان کے اندر کل 6 مزاج ہیں اور ان 6 مزاج میں سے کسی خاص وقت میں صرف ایک مزاج ڈومیننٹ ہو کر اپنی جو ڈیزیزز ہیں یا علامات پیدا کر سکتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں جگر بہت زیادہ کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ دل بہت زیادہ کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ دماغ بہت زیادہ کام کر رہا ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. جب آپ سمجھیں گے، چونکہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کے اوپر ڈسکس کی ہے، میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. تو لہٰذا آپ کو صرف اتنا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انسان کے جسم میں کل 3 بڑی حالتیں ہیں، اور اگر آپ زیادہ اچھے اور سیانے طریقے سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کل 6 ہو سکتی ہیں. اور ان 6 کیفیات کو سمجھنا طب کی دنیا میں یہ بڑا اہم ہے، اور اگر آپ ان کو سمجھ جائیں تو اس کی بنیاد پر آپ جسم میں پیدا ہونے والی علامات یا بیماری کو کامیابی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں، سب سے پہلے جگر کی بات کرتے ہیں، جو ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں. کہ ایپیتھیلیل ٹیشوز جو ہیں یا جگر جو ہے، یہ سارا جگر جو ہے یہ صرف ایپیتھیلیل ٹیشو نہیں ہے. قدرت نے جگر کو بنا کر اس کے اوپر 2 کورنگ چڑھائی ہیں، 2 پردے بنائے ہیں. ان میں سے ایک پردہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے مسکولر ٹیشوز کا، اور ایک پردہ جو ہے وہ نروس ٹیشوز کا بنا ہوا ہے. یعنی دل کے لیور والی جگہ کے اوپر، لیور جو ہے اس کا زیادہ تر ماس جو ہے وہ ہوگا ایپیتھیلیل ٹیشوز کا، لیکن اس کے ساتھ اس کے باہر ایک کورنگ جو ہے وہ آپ کو مسکولر ٹیشوز کی ملے گی، اور دوسری کورنگ اس کے اوپر آپ کو ایپیتھیلیل ٹیشو کی ملے گی. اسی طرح جب آپ دل کی طرف جائیں گے تو دل بنیادی طور پر تو وہ زیادہ تر وہاں پہ سیلز کی جو کلیکشن ہوگی وہ مسکولر سیلز کی ہے، لیکن دل کے باہر 2 غلاف ہیں، اس کے بعد 2 کورنگ ہیں. ان میں سے ایک کورنگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایپیتھیلیل ٹیشوز کی بنی ہوئی ہے یا ایپیتھیلیل سیکریشنز کا باعث ہے، اور ایک کورنگ جو ہے اس کے اوپر وہ نروس ٹیشوز کی بنی ہوئی ہے. یعنی دل اکیلا نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے اس کے اوپر ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی موجود ہیں اور نروس ٹیشوز بھی موجود ہیں. اسی طرح جب ہم دماغ کی بات کریں گے تو دماغ زیادہ تر تو جو کلیکشن ہے وہ اس کی ہے نروس ٹیشوز کی ہے، لیکن دماغ کے باہر اس کے 2 کورنگ آپ کو مل جائیں گی. ایک کور جو ہوگا وہ مسکولر سیلز کا بنا ہوگا، اور ایک کورنگ جو ہے وہاں پہ ایپیتھیلیل سیلز کی بھی ہوگی. لہذا قدرت جو ہے اسی طرح پوری باڈی میں، اگر آپ پورے باڈی کو انڈرسٹینڈ کریں، پورا غور کر کے دیکھیں، تو زیادہ تر کسی بھی جگہ کے اوپر کسی ایک ٹیشو کی کنسنٹریشن ہوگی، زیادہ مقدار میں ہوگا، لیکن ساتھ اس کے دوسرے 2 ٹیشوز بھی موجود ہوں گے، مسکولر بھی اور ایپیتھیلیل بھی. نروس، مسکولر، ایپیتھیلیل، یہ تینوں ٹیشوز جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے قریب ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے، اور ان کے آپس میں انٹریکشن سے باڈی پراپرلی کام کرتا ہے، جسم صحیح طور پر کام کرتا ہے. یہ تو ہم نے موٹی جو ہے یہ اس کی اناٹومی کو سمجھا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے جسم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو نروس ٹیشوز ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں تو کیا ہوگا؟ نروس ٹیشوز جب زیادہ ایکٹیو ہوں گے تو باڈی کے اندر الکلائن یا الکلی کی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی جائے گی. جسم کے اندر جو پتلی قسم کی بلغم ہے یا تھن سیکریشنز ہیں وہ باڈی کے اندر بڑھتی جائیں گی اور باڈی کے اوپر اس کا اظہار ہوگا. باڈی کی کلر، یورین کا کلر اور اس کی فریکوینسی اور جو پلس ہے، ان تینوں کے اوپر اس کا اظہار ہوگا. اور عام طور پر جب باڈی میں نروس ٹیشو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جسم اعصابی تحریک میں ہے، باڈی اعصابی تحریک میں ہے، تو اعصابی تحریک کے اندر باڈی کے اندر جو کھاری پن ہے یا الکلائن جو سیکریشنز ہیں وہ زیادہ ہیں. اور اس کا اثر عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اس کا جو ایک نارمل وے میں اثر ہوتا ہے کہ باڈی کا جو پلس ہے وہ عموماً بہت گہرائی میں جا کر چلتی ہے اور بڑی کمزور ہو کر چلتی ہے اور چھوٹا یورین زیادہ آتا ہے. اور جو صحیح قسم کی شوگر کی آگے چل کے ہم ڈائبٹیز کے سیکشن میں کس دن ڈسکس کریں گے کہ ڈائبٹیز کی بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے 3 ہو سکتی ہیں لیکن 2 بڑی قسمیں چلتی ہیں اور ان میں سے جو اصل شوگر ہے وہ اعصابی قسم کی شوگر ہے. جب نروس ٹیشو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں باڈی کے اندر تو ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک مین علامت جو ہے وہ باڈی میں پیدا ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بلغم، ناک سے پتلا سفید قسم کا پانی یا گلے سے اخراج جو ہے وہ اس کا زیادہ ہوگا. یورین جو چھوٹا ہے وہ بار بار آئے گا، کھل کے آئے گا، زیادہ مقدار میں آئے گا. اچھا، جب یہ کیفیت برین میں یعنی نروس ٹیشوز میں ہے پورے باڈی کے اندر تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہارٹ کے یا مسکولر ٹیشوز کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ مسکولر ٹیشوز کے اوپر اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ مسلز کا کام عام طور پر ایکشن کرنا ہے، لیکن یہ سیکریشن جب زیادہ ہوں گی تو ہارٹ جو ہے وہ تسکین میں آ جائے گا. ہارٹ تسکین میں ہوگا مطلب ہارٹ کی جو ایسیڈک سیکریشنز ہیں وہ باڈی کے اندر کم ہو جائیں گی. باڈی کے اندر ایسیڈک سیکریشنز کم ہونے سے کیا ہوگا کہ بہت ساری انفیکشس ڈیزیزز، وائرل ڈیزیزز بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہارٹ ریٹ یا بی پی ڈاؤن ہو سکتا ہے. یہ اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جسم میں جو سستی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، موومنٹس کرنی مشکل ہوتی ہیں، تھکاوٹ جلدی ہوتی ہے اور نیند بہت زیادہ آتی ہے بعض اوقات اس میں. تو یہ جو ہیں یعنی ہارٹ کی سیکریشن اس میں اس وقت کیا ہوں گی، وہ بہت کم پیدا ہو رہی ہوں گی، وہ ہائپو اس میں ایکٹیویٹیز ہوگی مسکولر ٹیشوز میں. اور جو تیسرا ہمارا بیسک ٹیشو ہوگا گلینڈولر ٹیشو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا ایپیتھیلیل ٹیشو کہہ سکتے ہیں، جس کا مرکز جگر، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جگر اس میں ڈیزولوشن کی کیفیت میں ہوگا، تحلیل کی حالت. اور تحلیل ایک قسم کی کمزوری ہے. جگر بھی شروع میں تو وہ اپنی سیکریشنز تحلیل کی وجہ سے ایک قسم کا مقوی اثرات پیدا ہوتے ہیں جسم میں، وقتی طور پر اس کا فنکشن تھوڑا سا ایک دفعہ تیز لگتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا وہ ٹیشو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تحلیل کا شکار ہو جاتا ہے. اور تحلیل کی اگر زیادتی ہو جائے تو وہ بھی آرگن پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتا. لہٰذا
ہم نے مختصراً طور پر یہ سمجھا کہ جب نروس ٹیشوز ہائپر ایکٹیو ہوں گے تو ہارٹ جو ہے وہ ہائپو ایکٹیو ہوگا، یا مسکولر ٹیشوز جو ہیں وہ تسکین کی حالت میں ہوں گے، اور جو ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں وہ تحلیل کی حالت میں ہوں گے۔ تو یہ ایک سرکل ہے۔ اب یہاں پہ اس کو رکیں، اب دوسرے ٹیشوز کی اب بات کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہارٹ ہائپر ایکٹیو ہے، جو عضلات ہیں جسم کے ان میں زیادہ تحریک ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جسم میں ایسیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایسیڈیٹی یورن کے اندر، سٹومک کے اندر، بلڈ کے اندر، ماؤتھ کے اندر اس کا ایسیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور جب اس کا لیول بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے باڈی میں، کہ اگر آپ کو ناک سے نزلہ خارج ہو رہا ہے تو وہ، یا گلے سے نکل رہا ہے تو وہ گاڑھا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ یورن جو ہے بہت کام میں آئے گا، بعض کا بند بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت کام آئے گا۔ اگر آئے گا تو اس کی پی ایچ میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوگی، اس میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی، اور اس کا کلر جو ہے وہ بعض اوقات سرخی مائل زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات سیاہی مائل بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جو اس کی پلس ریٹ ہے، وہ جو ہی آپ ہاتھ رکھتے ہیں اوپر تو اس کی پلس بڑے زور سے آپ کو اوپر ہی محسوس ہوگی، اور وہ اس کی لمبائی بھی بعض کا 3 اور 4 انگلی سے بھی بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور باڈی کا بظاہر جو ہے، جب عضلات شروع میں زیادہ اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو باڈی کے اندر سرخی زیادہ ہے، سرخی چیز آپ کو زیادہ نظر آئے گی، لیکن یہ قدرت کا اصول ہے کہ سرخی بہت زیادہ اگر بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو پھر یہ سیاہی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بلیکنیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عضلاتی تحریک میں سرخی اور سیاہی دونوں قسم کی علامات باڈی کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور جب عضلات کے اندر تحریک ہے، عضلات ہائپر ایکٹیو ہیں، تو اس کا اثر لیور پہ کیا ہوگا؟ لیور اس میں تسکین کی یا ہائپو ایکٹیویٹی آپ کہہ لیں اس کا شکار ہوگا۔ لیور کی جو سیکریشنز ہیں وہ باڈی کے اندر جتنی ریکوائرڈ ہیں اتنی پیدا نہیں ہو رہی ہوں گی۔ جسم کے اندر جو ہیٹ ہے اس کا لیول کم ہوتا جائے گا، باڈی کے اندر جو ڈرائینیس ہے، جو خشکی ہے، یہ بڑھتی جائے گی۔ اور دماغ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، یا جو اعصابی ٹیشوز ہیں، جو نروس ٹیشوز ہیں جس کو اعصاب کہہ سکتے ہیں یا اعصابی اعضاء کہہ سکتے ہیں، وہ تحلیل کا، یہ ڈیزولیوشن کا شکار ہوں گے۔ اور ڈیزولیوشن ابتدائی طور پر تو ایک مقوی یا طاقت کا احساس پیدا کرتی ہے، لیکن اگر زیادہ دیر ڈیزولیوشن برقرار رہے تو پھر یہ کمزوری کا، دماغ کی کمزوری اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک عرصے تک اگر رہے گی تو پھر دماغ کمزور ہو جائے گا، دماغ یاداشت کمزور ہو جائے گی، دماغ کام نہیں کرے گا، چیزوں کو یاد رکھنا مشکل ہوگا، نیند بہت کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ ساری کیفیات اس وقت پیدا ہوں گی جب باڈی کے اندر جو عضلات ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہیں، اور لیور جو ہے وہ ہائپو ایکٹیو ہے، اور جو دماغ ہے یا نروس ٹیشوز ہیں یہ ڈیزولیشن کا شکار ہے۔ اور تیسرا اب ہمارا ایک جو ٹیشو رہ گیا وہ لیور ہے، کہ فار ایگزامپل جب لیور ہائپر ایکٹیو ہوگا تو پھر باڈی کے اندر کیا ہوگا؟ جب ایپیتھیلیل ٹیشو زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوں گے تو باڈی کے اندر کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا کہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سیکریشن جب باڈی کے اندر بڑھ جائیں گی تو جسم کے اندر جو پیلاہٹ ہے، جو یلوش کلر ہے، وہ غالب آتا جائے گا۔ یورن کے اندر، سکن کے اندر، پوری باڈی کے ٹیکسچر میں یلو کلر زیادہ ہوتا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو یورن ہے وہ تھوڑا آئے گا، اور ساتھ اس کے برننگ سینسیشن ہوگی، اور کلر اس کا پیلا ہوگا، بار بار آ سکتا ہے لیکن جلن کے ساتھ آئے گا، اور عام طور پر پیلا ہوگا۔ اور اس
کیفیت میں عموماً جانڈس یا جس کو پیلا یرکان کہتے ہیں وہ عموماً زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور جسم کے اندر جو جلن کی کیفیات ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اور جب ایپیتھیلیل ہائپر ایکٹیو ہے تو پھر اس کا اثر مسکولر ٹیشو پہ کیا ہوگا یا نروس ٹیشو پہ کیا ہوگا؟ جب جگر میں تحریک ہے تو جو دماغ ہے یا نروس ٹیشوز ہیں ان میں تسکین ہوگی، یعنی یہ اپنا ریکوائرڈ جو ان کی سیکریشنز ہونی چاہیے وہ باڈی میں نہیں آئیں گی، یعنی جو الکلائن سیکریشنز ہیں وہ جتنی باڈی میں آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہوں گی. تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باڈی کے اندر جو ڈفرنٹ قسم کے سالٹس ہیں ان کی جو بائل سالٹس ہیں یا بائل ہے ان کی ریشو بڑھتی جائے گی، الکلائن جو آپ کے سیکریشنز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، اور اس کے ساتھ جو آپ کے مسکولر ٹیشوز ہیں وہ ڈیزولیوشن کا شکار ہوں گے، وہ تحلیل کا شکار ہوں گے، اور تحلیل اگر بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر وہ بھی کمزوری، پھر ہارٹ ایون کمزور ہو جائے گا، ایون تحریک بڑھ سے بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح جب غدد میں یا لیور میں تحریک ہوگی، وہ ہائپر ایکٹیو ہوں گے تو دماغ جو ہے وہ تسکین میں یا ہائپو ایکٹیویٹی میں ہوگا، اور جو مسلز ہیں وہ جو ہیں وہ ڈیزولیشن یا تحلیل کا شکار ہوں گے. تو یہ ہم نے اس میں ایک ڈیبیٹ کی کہ اگر آپ نے یہ باڈی میں یہ سمجھنا ہے کہ 3 بنیادی ٹیشوز جو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، اور ایک بنیادی ٹیشو کے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جو جسم کا دوسرا بنیادی ٹیشو ہے یا تیسرا بنیادی ٹیشو جو ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے مختصراً سمجھا کہ جب دماغ ہائپر ایکٹیو ہوگا تو ہارٹ جو ہے وہ ہائپو ایکٹیو، اور جو لیور ہے وہ ڈیزولیشن کا، یہ ایک سرکل. اور اگر آپ ہارٹ کو ہائپر ایکٹیو کر لیں گے تو لیور جو ہے وہ ہائپو ایکٹیو ہوگا، اور جو برین ہے وہ ڈیزولیشن کا شکار ہوگا. اور تیسری آخری کیفیت کہ جب لیور ہائپو ایکٹیو ہے تو برین جو ہے یہ آپ کا ہائپو ایکٹیو ہوگا، اور جو ہارٹ یا مسلز ہیں وہ ڈیزولیشن کا شکار ہوں گے. اب یہ ایک قسم کی یہ آپ شکل بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اوپر دماغ کی تصویر ہے، ایک سائڈ پہ یہ دل ہے اور ایک سائڈ پہ جگر ہے، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، اور اس ٹرائی اینگل میں سائن آف ایرو یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ قدرت جو ہے مثال کے طور پر اگر دماغ ہائپر ایکٹیو ہوا ہے تو قدرت دماغ کی ہائپر ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے دل کو ہائپر ایکٹیویٹ کرتی ہے، یا آپ دل کو ہائپر ایکٹیویٹ کریں گے یا مسلز کو ہائپر ایکٹیویٹ کریں گے تو پھر جو دماغ کی ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر دل ہائپر ایکٹیو ہوا ہے تو آپ لیور کو ہائپر ایکٹیو کریں گے اور جو دل ہے اس کی ہائپر ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر لیور ہائپر ایکٹیو ہے تو آپ دماغ کو زیادہ ہائپر ایکٹیو کریں گے اور لیور کی ہائپر ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، اور جسم کے اندر سے علامات یا بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ قدرتی سائیکل ہے، یعنی دل دماغ کے ٹیشوز کی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ دل کے ٹیشو کی مدد لیں گے، اور دل کے ٹیشو کی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لیور کے ٹیشوز کی مدد لیں گے، اور لیور کے ٹیشوز کی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ دماغ کے ٹیشوز کی مدد لیں گے. تو 3 ہی اعضاء ہیں بنیادی طور پر، اور ان تینوں کا یہ ٹرائی اینگل آپ نے سمجھنی ہے. یہ ابھی میں نے جتنی ہماری ٹیکنیکل زبان ہے، اب مثال کے طور پر میں چونکہ بکس آپ جب پڑھیں گے خاص طور پر صابر ملتانی علیہ رحمت کی یا ان کے شاگردوں کی، تو اس میں بعض بار آپ کو لفظ ایک ملے گا جس کو ہم نروس ٹیشوز کہہ رہے ہیں،
اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا اعصابی. اور جس کو ہم اس دل یا مسکولر ٹیشو کہہ رہے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا عضلاتی. اور جس کو ہم ایپیتھیلیل ٹیشو کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا غدی. تو طب کی زبان میں ایک پرانا جو تصور ہے ہمارا جس میں کہا جاتا تھا کہ باڈی کے اندر 4 اخلاط ہیں، تو جو اعصابی یا نروس ٹیشوز ہیں ان کو پرانی طب میں آپ بلغم کہتے ہیں، بلغم. اور جو عضلات کے ٹیشوز ہیں ان کو، عضلاتی ٹیشوز کو وہ صدا کہتے ہیں، صداوی. اور جو جگر یا جگر کی جو تحریک ہے اس کا نام انہوں نے سفرا رکھا ہوا ہے یا سفراوی رکھا ہوا ہے. اور چوتھی تحریک جو دموی، جس کو پرانی طب میں کہتے ہیں، اصل میں دموی کوئی الگ تحریک نہیں ہے، وہ دم خون کو کہتے ہیں. اور خون، یہ بات اب ماڈرن میڈیسن نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ خون اصل میں کنیکٹیو ٹیشو ہے جو بنیادی طور پر 3 اعضاء کی سیکریشن یا 3 قسم کے سیل سے مل کر بنا ہوا ہے. تو لہٰذا پرانی طب کے اگر زبان میں آپ اس کو کتابوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بلغم، سودا اور صفرا ہے. اور سوری، اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ایسڈ کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو دماغ جو ہے یا نروس ٹیشو جو ہے یہ الکلائن ہے یا الکلی ہے. اور جو مسلز ہیں یا مسکولر ٹیشوز ہیں یہ ایسڈ ہے. اور جو لیور ہے یہ سالٹ ہے. اور اگر آپ اس کو جو ہومیوپیتھک کا فلسفہ ہے طب کا اس میں سمجھنا چاہیں تو ایک سائیکوسس ہے، ایک سفلس ہے، اور ایک کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سوری اس کا سورا نام ہے، اور سورا، اور ایک اس میں سائیکوسس ہے اور سفلس ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ اس کا کلر میں اگر دیکھنا چاہیں، ان کا بنیادی طور پر کلر دیکھنا چاہیں تو اعصاب کا رنگ جو ہے وہ عموماً سفید ہے. اور سفیدی اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ بلو، اس میں نیلاہٹ یا نیلا پن پیدا ہوتا ہے، بلوئش. اور جو ایسڈ ہے اس یا عضلات جو ہیں، یا اس کا جو چوتھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسڈ کا کلر وہ سرخ ہے، ریڈ ہے. لیکن ریڈ جب بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بلیک ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسرا کلر ہے وہ لیور کا ہے، جگر کا ہے، وہ پیلا ہے، پیلاہٹ ہے اس میں کبھی کبھی کمی بیشی کی وجہ سے رنگ تھوڑا سا ویری کرتا ہے. ویسے کلر جو ہیں وہ میرے خیال میں 14 مختلف قسم کے، جو انسان کا یورن ہے وہ 1 سے لے کے 14 درجے ہیں اس کے کلر کے. تو آپ سمجھیں کہ جو درمیانی پی ایچ ہے 7 کی ہے، اس کے اوپر عام طور پر یہ نیوٹرل کلر میں ہوتا ہے. اور باقی اگر یہ 7 سے اوپر جا رہا ہے تو اس میں سفیدی یا نیلاہٹ بڑھتی جاتی ہے، اور 7 سے جب نیچے جاتا ہے تو اس میں سرخی یا سیاہی بڑھتی جاتی ہے. اور 7 کے قریب قریب 6، 5 یا 8.5 وغیرہ یہاں پہ اس کے کلر میں جو پلاہٹ ہے وہ پلاہٹ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. تو پی ایچ ویلیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایسڈک کیفیات ہیں وہ 1 سے لے کے 4 پی ایچ تک باڈی کے اندر ایسڈک کیفیات زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو
الکلائن کیفیات ہیں باڈی کے اندر، وہ 5 اور 7 پی ایچ پہ جب باڈی ہوتا ہے تو اس میں الکلائن کیفیات زیادہ ہوتی ہیں، اور 5 اور 7 کے درمیان میں جو سالٹ کی کیفیات ہیں، جس کو آپ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی ہائپر ایکٹیویٹی کہتے ہیں، وہ زیادہ ہوگی. اور جب یہ 7 سے اوپر ہوگا تو پھر باڈی کے اندر الکلائن یا اعصابی یا نروس ٹیشوز کی ایکٹیویٹی عموماً بڑھتی جاتی ہے. تو یہ جو میری ایک جو ویڈیو تھی، اس میں ہم نے ایک اور آج علمی بحث کی اور بنیادی طور پر آپ کو یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو یہ ماڈرن طب ہے، جس کو آپ قانون مفرزہ کی طب کہتے ہیں، اس میں باڈی جو ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہے تاکہ یہ کام سائنسی ہو جائے. یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، اس کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، یہ سائنسی طور پر پروون فیکٹس ہیں اور ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اناٹمی فزیولوجی کے اوپر اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے کہ جو کچھ یہ میں نے باتیں کی ہیں، یہ کر تو میں زبانی رہا ہوں اپنی یادداشتوں کی بنیاد پہ جو کچھ میں نے پڑھ رکھا ہے. اگر اس کی ساتھ بکس اویلیبل ہیں تو پھر آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا ہے کہ اگر آپ اس طب کو اناٹمی اور فزیولوجی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ حکیم یاسین کی جو کتاب ہے اناٹمی کے اوپر قانون مفرزہ کے مطابق وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اناٹمی اور فزیولوجی کے اوپر ماڈرن کتابیں اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھیں. یقین کریں، اگر آپ اب جو بال کی کھال اتارنا ہے یا اس کے اوپر مزید باریک بحث جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ موٹا موٹا میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے کہ جس میں ایک عام انسان جس نے میڈیکل کا علم حاصل نہیں بھی کیا ہوا، وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے جسم میں 3 عضو ہیں: دماغ، دل، جگر. دماغ میں خرابی ہے تو دل اس کو ٹھیک کرے گا، دل میں خرابی ہے تو جگر اس کو ٹھیک کرے گا، جگر میں خرابی ہے تو دماغ اس کو ٹھیک کرے گا. یہ قدرت نے اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلایا ہوا ہے، اس طرح یہ. اور یقین مانے باہر فطرت کے اندر بھی یہ قانون کار فرما ہے. باہر قدرت جو ہے وہ بھی دنیا کے ماحول کو یا نظام کو چینج کرنے کے لیے یہی قانون اپناتی ہے. اور مجھے بڑی خوبصورت بات ہے قرآن پاک میں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ عن قریب اپنے نفس میں اور کائنات میں رب کی نشانیاں دیکھیں گے. تو یقین مانیں کہ یہ قانون مفرزہ جو ہے وہ جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کتنی سائنٹیفک ہے اور اس کو سمجھنا قدرت نے کتنا آسان بنا دیا ہے. اب یہ جو تھی تھوڑی خوش قسم کی ویڈیو تھی، لیکن یہ جو شروع میں ویڈیوز کر رہا ہوں یہ کر اس لیے رہا ہوں کہ جو خاص طور پہ میڈیکل کا علم رکھنے والے ڈاکٹرز یا دوست احباب ہیں، وہ اس بات کو علمی طور پر یہ سمجھیں کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ باقاعدہ سائنٹیفک ہیں اور پروون ہیں. اب بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تحریک ہوگی تو باڈی میں کیا علامات پیدا ہوتی ہیں؟ کسی بھی اگر میں مثلا دل میں تحریک ہے، مسکولر ٹیشو ہائپر ایکٹیو ہے تو جسم میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ یا دل اگر ہائپو ایکٹیو ہے تو پھر جسم کے اندر کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ یا دل اگر ڈیزولیشن کا شکار ہے تو جسم کے اندر کون کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں؟ یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے، یہ سب کچھ بکس کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. اور اس کے اوپر مطلب اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش 70-80 سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر بارہا تجربات ہو رہے ہیں اور وہ اس چیز کو پروون، اب یہ کوئی تھیوری نہیں رہی، اب یہ لا بن چکا ہے اور یہ پروو ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں ضرور بحث کریں گے. اور اب میں کوشش کروں گا جلدی سے ایک دو ڈسکشنز ایسی رکھوں کہ جس میں
جو یار دوست ہیں وہ جن کا پروفیشن میڈیکل نہیں ہے، جن کا شعبہ میڈیکل نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ موٹے موٹے اصول جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی جلدی کچھ آنے والی گفتگو میں ڈسکس کریں گے، تاکہ وہ اپنی جو ہے صحت کا لیول جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکے۔ بہت شکریہ۔